मेहमान ज़ी वक़ार 18 सितंबर को यहाँ एक महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई थी। उसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग हमारे दोस्त, हमारे भाई मुख्तार अंजुम ने की थी और वो उनके चैनल बहावल नामा यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, अपलोड कर दी गई है। आप उसे देख सकते हैं, मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बदन महताब जैसा, कदो कामत कहकशां जैसा, हमारे शहर में एक शख्स आसमां जैसा। तो आसमां जैसे शख्स ने अजरक देश वसीम में पहला कदम धरते हुए, शायरी के मैदान में उतरते हुए ये कहा था, साईं हम सहरा के लोग प्यासे मीठी बातों के, साईं हम सहरा के लोग प्यासे मीठी बातों के, कैदी सच्चे बोलों के, दिल दरिया समंदरों डूंगे। सहरा शनास उल्फत सरिश्त होते हैं, इसीलिए वो मीठी बातों पर जान वार देते हैं, सब कुछ हार देते हैं। वो जानते हैं कि चंद रोज़ा इस हयात में दिल की कायनात को रोशन रखना है, तो सच्चे बोलों का कैदी बनना भला है कि इस कैद में न सिर्फ अपना बल्कि सबका भला है। अपना हो या गैर हो बाबा, दिल वालों की खैर हो बाबा। सर, आज की ये खूबसूरत शाम आपके नाम, प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब के नाम और आपके एक बाकमाल रफ़ीक जो किताबें फूल मोहब्बत हमेशा साथ रखते हैं, नहायत अदब से इल्तिमास करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नवाज़ काविल साहब से तशरीफ़ लाएंगे और डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर नवाज़ काविल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, साहिब शाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरी डॉक्टर साहब के साथ 40-45 साल की रफ़ाकत है और इस अरसे में मैंने डॉक्टर साहब की बहुत सारी जहतें, बहुत सारी सतहें देखी हैं। पहली तो इनकी दोस्ती है कि बाकमाल और ख्याल रखने वाले दोस्त हैं। दोस्ती का तकाजा ये था और मेरा इरादा भी था कि मैं आज इस मौके पर इनका खाका पढ़ूं और ज़हनी तौर पर मैं तैयार भी था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज से 20 साल पहले मैंने एक खाका पढ़ा था और फिर 2 साल मेरा इनसे वास्ता ताल्लुक़ कट गया और अंदर का बलोच जाग गया और हम 2 साल एक दूसरे से दूर रहे। दोस्ती की बात हुई, ताल्लुक़ की बात हुई, तो हम 3 लोग भावलपुर से पूरा हफ्ता शायरी करते। नवाज जमील, ताहिर महमूद और मैं, और पूरे हफ्ते की शायरी लेकर यहाँ से वैगन पर सवार होते। आप मुल्तान में थे तो हम पहला काम ये करते थे कि रास्ते में एक होटल था, हम वहाँ आर्डर देते थे खाने का, फिर इनके पास पहुँच जाते थे और सारे हफ्ते की जो शायरी है इन्हें सुनाते। और शाम हो चुकी होती थी, ये जेब से अपनी शायरी निकालते तो हम कहते भाई हमें देर हो रही है, अब हमें इजाज़त दें। तो
یہ بھی ایک ان کا پہلو ہے، لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لفظوں کا جادوگر کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب باکمال شخصیت ہیں، صرف باکمال اس لیے ہیں کہ انہوں نے بڑے منفرد کام کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے سرائکی میں آزاد نظم کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے آزاد نظم سرائکی شاعری میں موجود نہیں تھی۔ چلیے آزاد نظم بھی کہی تو اس میں ایسے ایسے موضوعات ان کی نظموں میں ہمیں ملے جس میں سلطان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اساطیری حوالے، ہماری متھ اور اس دھرتی سے جو ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے اس کا اظہار بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثلاً قلعہ ڈراور کے حوالے سے، وہ شریف کے حوالے سے، یا ہماری بہت ساری روایات ہیں اس دھرتی کے حوالے سے، اس کا اظہار ان کی نظموں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلی کتاب ان کی اجرک ہے جس پہ انہیں انعام بھی ملا۔ پھر یہ سفر ان کا آج بھی جاری و ساری ہے اور باکمال نظمیں یہ تخلیق کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں ان کا مطالعہ بہت ہے۔ یہ پورے اس خطے کی تاریخ کو، تہذیب کو اور تمدن کو اچھی طرح جانتے ہیں، شناخت کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں تشخص کے نام سے ڈاکٹر صاحب کی کتاب آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اس خطے کی نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے، جو اس میں ڈکشن استعمال ہوا ہے، جو اس میں مطالعہ موجود ہے، اور اس دھرتی کے حوالے سے جو تاریخی حقائق ہیں یا ہماری جو متھ ہے، وہ اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ کتاب ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے، بہت بڑا ایک ہمارے لیے اثاثہ ہے۔ مثلاً سرسوتی کے حوالے سے، یا ہماری سرزمین میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوؤں اور بدھسٹ کے جو قدیم مراکز ہیں یا ہماری اسلامی تاریخ کے جو منبع ہیں، ان سب کا اس کتاب میں کسی نہ کسی طریقے سے حوالہ موجود ہے۔ یہ جو ایک دریا سرسوتی یا ہاکڑا یا گھاگھرا، اس کے کناروں پر صدیوں پہلے جو تہذیب سانس لیتی تھی، وہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گی کہ یہ کتنے ہزار سال پہلے اس علاقے کی کیا تمدن تھا، کیا تہذیبی صورتحال تھی۔ صرف یہی نہیں، سندھ کے حوالے سے اور ہمارے چولستان کے حوالے سے وہ جو قدیم گیت ہیں، ان کا بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ ہمیں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی جو نجی محفلیں ہیں، آپ جب اس میں بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے محو ہو جاتے ہیں ہم، جب میرا بائی کا ذکر سنتے ہیں، جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں سنتے ہیں
جب ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم یقیناً بہت ساری معلومات ہم تک پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو کئی ایک براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے انعامات مل چکے ہیں، اور وہ بین الاقوامی 3 ایوارڈ ہیں جو میرا خیال ہے اس دھرتی میں، اس پاکستان میں بہت کم لوگوں کے نصیب میں آئے ہوں گے۔ براڈ کاسٹ کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ڈاکومنٹریز، ان کے ڈرامے اور ان کے فیچر آج بھی ریڈیو پاکستان کی جو اکیڈمی ہے اس میں وہ سنائے جاتے ہیں نئے بننے والے پروڈیوسروں کو، تاکہ وہ پروگرام سن کر وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں۔ یہ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کبھی اعلان ہوا حسن کارکردگی کے ایوارڈ کا، اور یقیناً یہ اس کے حقدار ہیں۔ ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ یاد رکھے جانے والا ہے۔ تو وہ جو مجھ پہ قرض ہے خاکے کا، وہ کسی اور محفل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ اس وقت مجھے ان کی وہ جو دوستی عزیز ہے، تعلق عزیز ہے، جب دیکھوں گا۔ اور تعلق کی بات بھی ابھی ہم ان کے اندر جو ایک بلوچ موجود ہے، وہ کبھی کبھی جب باہر آتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم اکٹھے کہیں باہر گئے تو ان کا جلال جو ہے وہ دیکھنے والا تھا۔ ہم اندر سے کانپ گئے کہ پتہ نہیں کچھ دیر بعد کیا ہونے والا ہے، ہم زخمی ہو جائیں گے یا پھر ہمارے کپڑے جو ہیں وہ تہدار ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بلوچ ہیں اتنے اندر سے بہت نفیس، نرم اور خوبصورت انسان۔ بہت شکریہ۔